बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दरबारी टीवी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद कहते हैं। आज के इस दौर में जहाँ इंटरनेट और मोबाइल जैसी चीज़ें हर बच्चे के हाथ में हैं, वहाँ बहुत से ऐसे वाक़यात का होना जो मामूली ना हो कोई बड़ी बात नहीं। ये कहानी सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे कि किस तरह एक 17 साला लड़के ने लड़की का रूप धार कर कई लड़कियों की ज़िंदगी को इबरतनाक बना दिया। 17 साला मुदस्सिर ने जिस तरह एक लड़की बनकर कॉलेज की बहुत सी लड़कियों की ज़िंदगी को अपनी हवस का निशाना बनाया, वो नाकाबिले यकीन है। सोशल मीडिया के इस दौर में जहां हम बहुत सारी अच्छी चीज़ें देख सकते हैं, वहीं बहुत सारी बुरी चीज़ें भी हमारी आंखों के आगे चली आती हैं, जो हमारे दिमागों में बहुत गहरा असर डालती हैं। मेरी आज की कहानी भी एक ऐसे लड़के से वाबस्ता है जो सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल करने की वजह से अपने नफ्स को काबू ना कर सका और इंतहाई चालाकी के साथ उसने 20 लड़कियों को हमला कर दिया। मेरी ये कहानी मुझे मेरे एक दोस्त ने सुनाई, जिसकी कज़न उसी कॉलेज में ज़ेरे तालीम थी, जहाँ उस लड़के ने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी। मेरी दोस्त की कज़न भी उसके शिकार में फंस गई थी। ये जानकर आप दंग रह जाएंगे कि उसने कितनी आसानी से भोली भाली लड़कियों को अपना निशाना बनाया था। मैं ये कहानी अपने दोस्त की कज़न की ज़ुबानी बयान कर रहा हूँ। मेरा नाम किंजा है और मेरा ताल्लुक़ पंजाब के एक छोटे से इलाके से है। मैं एक ऐसे घराने में पैदा हुई जहाँ लड़कियों की तालीम को अच्छा नहीं समझा जाता था। मुझे बचपन से ही पढ़ने लिखने का बहुत शौक़ था, लेकिन जब ये बात मेरे अब्बा को पता चली तो अब्बा ने सख्ती से कह दिया कि 10वीं के बाद आगे पढ़ने का सोचना भी मत। अब्बा की बात सुनकर मेरा दिल बुरी तरह टूट गया था। मैं पढ़ना चाहती थी, डॉक्टर बनना चाहती थी। हमारे इस छोटे से इलाके में ना ही कोई ढंग का हॉस्पिटल था और ना ही कोई MBBS डॉक्टर था। मेरे 2 छोटे भाई पैदाइश के वक्त इसीलिए चल बसे थे क्योंकि अम्मा की डिलीवरी किसी असली डॉक्टर ने नहीं बल्कि एक जाली डॉक्टर ने छोटे से क्लिनिक में की थी। उस डॉक्टर की ना तजुर्बाकारी की वजह से मेरे भाई पैदाइश के मरहले में ही दम तोड़ गए थे। 2 बच्चों की मौत के सदमे ने मेरी माँ की हालत बहुत ख़राब कर दी थी। वो बहुत ज़्यादा खामोश रहती और चुपचाप घर के कामों में खुद को मसरूफ़ रखती। उन्हें इस बात का बहुत मलाल था कि अगर अब्बा उन्हें किसी सही अस्पताल ले जाते और उनकी जान और आने वाले बच्चों की ज़िंदगी को अहमियत देते तो शायद उनकी ज़िंदगी में इतनी तकलीफ़ दे लम्हात ना आते। अम्मा और अब्बा के दरमियान एक दबीज़ खामोशी की लहर थी। अम्मा बस अब्बा की ज़रूरियात का ख्याल रखती। उनके दरमियान मोहब्बत नाम की कोई चीज़ मुझे बिल्कुल नज़र नहीं आती थी। मैं 15 साल की हो चुकी थी और अब चीज़ों को अच्छी तरह समझने लगी थी। मेरा 10वीं का नतीजा आया तो मैंने 90% नंबरों से कामयाबी हासिल की थी। मेरी कामयाबी पर बहुत अरसे बाद अम्मा खुलकर खुश हुई थी, लेकिन अब्बा के चेहरे पर खुशी के कोई आसार नहीं थे। अब्बा ने नतीजा सुनकर साफ साफ लफ्ज़ों में अपना फ़ैसला सुना दिया कि वो मेरी शादी अपनी बहन के बेटे हामिद से तय कर रहे हैं। ये सुनकर मेरे साथ साथ अम्मा के चेहरे का रंग भी फ़क हो गया। अब्बा ने मुझे इतना मौका ही नहीं दिया कि मैं आगे एडमिशन की बात कर पाती। हामिद एक चिट्टा, अनपढ़ और जाहिल इंसान था जिसे औरत से बात करने की भी तमीज़ नहीं थी। वो तो फूफू के साथ ही इतनी बदतमीज़ी से पेश आता, मेरे साथ कैसा सलूक करता, ये सुनकर ही मेरी जान निकल गई थी। अब्बा के फ़ैसले के आगे मेरी कुछ कहने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन पहली बार अम्मा ने अब्बा के फ़ैसले के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई थी। अम्मा के इस अंदाज़ पर अब्बा हैरान रह गए थे। अम्मा ने सारी ज़िंदगी अपना सर अब्बा के फ़ैसलों के आगे झुकाए रखा था, लेकिन शायद अब अम्मा का सब्र जवाब दे गया था। अम्मा अब्बा के दरमियान एक तवील बहस का आगाज़ हो गया और हैरानकुन तौर पर अम्मा ज़िंदगी की पहली जंग जीत गई और अब्बा ने ये कहकर मुझे आगे पढ़ने की इजाज़त दे दी कि तालीम मुकम्मल होते ही वो मेरी शादी हामिद से करवा देंगे। मैं तो इजाज़त मिलने पर इस कदर खुश थी कि मैंने अब्बा की आखिरी शर्त पर गौर ही नहीं किया। मैं अम्मा के गले से लग गई और अम्मा का शुक्रिया अदा किया। अम्मा मेरे माथे को चूम कर कहने लगी कि मैंने सारी ज़िंदगी एक जाहिल शख्स के साथ निकाल दी है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि तेरा हाल भी मेरे जैसा हो। लेकिन हम दोनों ही इस बात से बेखबर थे कि मुस्तकबिल में मेरा हाल अम्मा से भी कहीं ज़्यादा बदतर होने वाला है। मैंने मेडिकल के पहले साल में दाखिला ले लिया था। हमारे इलाके से काफ़ी दूर एक ख़ातीन की कॉलेज था। मैंने पाबंदी से कॉलेज जाना शुरू कर दिया। मैं बहुत खुश थी कि ज़िंदगी ने मुझे एक मौका दे दिया है, लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि ये मौका मेरे लिए क़यामत ख़ेज़ साबित होगा। मैंने कॉलेज में किसी भी लड़की से दोस्ती नहीं की थी। मैं अपनी तालीम पर पूरी तवज्जो दे रही थी। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी ज़रा सी भी लापरवाही की वजह से मुझसे पढ़ाई का ये मौका छिन जाए। कॉलेज में बहुत ही कम लड़कियां आ रही थी।
سردی کے دن تھے اور پنجاب میں تو ویسے بھی شدید سردی پڑتی تھی، لیکن میں کسی صورت چھٹی نہیں کرتی تھی۔ ایک دن میں کالج گئی تو کچھ لڑکیاں آپس میں بات کر رہی تھیں۔ ان کی باتیں میری سمجھ سے باہر تھیں۔ ایک لڑکی کہہ رہی تھی کہ یار میمونہ حاملہ ہو گئی ہے، پتہ نہیں کالج کی لڑکیوں کو کیا ہو گیا ہے، یہ کوئی 6 یا 7ویں لڑکی ہے جس کے حاملہ ہونے کی خبر ملی ہے اور وہ کالج سے چلی گئی ہے۔ پتہ نہیں لڑکیاں کالج پڑھنے کے لیے آ رہی ہیں یا پھر عشق و معشوقی کے لیے۔ دوسری لڑکی کہنے لگی یار میمونہ میری بہت اچھی دوست تھی، اس کا تو کسی لڑکے کے ساتھ کوئی چکر بھی نہیں تھا، پتہ نہیں کیسے وہ حاملہ ہوگی، اسے خود بھی علم نہیں۔ اس لڑکی کی بات سنتے ہی ساری لڑکیاں زور زور سے ہنسنے لگی۔ کیا خوب بات کہی ہے، کسی لڑکے کے ساتھ چکر بھی نہیں اور حاملہ بھی ہوگی، اور بڑی بات تو یہ ہے کہ اسے خود بھی خبر نہیں۔ میمونہ سے بڑی جھوٹی تو کوئی اور ہو ہی نہیں سکتی۔ سب لڑکیاں مل کر میمونہ کا مذاق بنا رہی تھی۔ میں نے سرسری طور پر ان کی باتیں سنی تھی جو میرے لیے بالکل ہی عجیب سی تھیں، اور مجھے ان باتوں سے کوئی سروکار بھی نہیں تھا۔ میں خاموشی سے اپنی کتابیں اٹھائے لائبریری میں چلی آئی تھی جہاں پوری طرح سناٹا چھایا ہوا تھا۔ مجھے اتنے زیادہ نمبر حاصل کرنے تھے کہ MBBS میں میرا آسانی سے داخلہ ہو جاتا، اور اس کے لیے مجھے بہت سخت محنت کرنی تھی۔ مجھے لائبریری میں بیٹھے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی میرے برابر میں آ بیٹھی۔ وہ بہت ہی گوڑی چٹی اور ماڈرن سی تھی۔ اس کے شانوں پر لہراتے گولڈن بال اس کی خوبصورتی کو 4 چاند لگا رہے تھے۔ میرے پاس بیٹھتے ہی وہ سرگوشی میں مجھے سلام کرنے کے بعد بتانے لگی کہ اس کا نام مریم ہے اور وہ مجھ سے 1 کلاس آگے ہے۔ اس کے سلام کا جواب دے کر میں دوبارہ سے کتابوں میں مگن ہوئی تو وہ کہنے لگی کہ اگر تمہیں نوٹس کی ضرورت ہے تو میں تمہاری مدد کر سکتی ہوں۔ اس کی بات سن کر میں چونک گئی کیونکہ یہ بات میرے لیے بہت کام کی تھی۔ مجھے بہت سارے سبجیکٹس میں مدد کی ضرورت تھی کیونکہ میں اپنے طور پر پڑھائی کر رہی تھی، اس لیے مجھے نوٹس سے بہت مدد مل سکتی تھی۔ میں نے فوراً مریم کی طرف دیکھا تو اس کے چہرے پر بہت خوبصورت سی مسکراہٹ سجی ہوئی تھی۔ اس نے میری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا تو میں نے بھی فوراً سے ہی ہاتھ ملا لیا۔ یہ دوستی میں نے بہت خود غرض ہو کر اپنے غرض کے لیے کی تھی، لیکن مجھے پڑھائی میں مدد کی بہت ضرورت تھی، مگر میں اس بات سے پوری طرح انجان تھی کہ یہ دوستی مجھے کسی نہج پر پہنچا دے گی۔ مریم نے پڑھائی میں میری مدد شروع کر دی تھی۔ ہم دونوں کے درمیان کافی اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ میں نے مریم کی ایک بات بہت ہی الگ محسوس کی تھی کہ وہ دوسری لڑکیوں کی طرح نہیں تھی، میری کسی بات پر ناراض نہ ہوتی اور میں کچھ بھی کہتی تو وہ فوراً مان جاتی۔ ہر وقت میرے کندھے پر سر ٹکا کر آنکھیں بند کیے بیٹھی رہتی۔ مریم کو چپکنے کی بہت عادت تھی، وہ میری اس قدر قریب ہو کر بیٹھتی کہ مجھے عجیب سی بے چینی کا احساس ہونے لگتا، لیکن میں اس کی دوستی کے آگے خاموش ہو جاتی۔ اکثر ہی وہ مجھے پیچھے سے کس کر پکڑ لیتی اور میری خوبصورتی کی تعریف کرنے لگتی۔ مریم سے دوستی کے بعد ہی مجھے اس بات کا احساس ہوا تھا کہ میں بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ میں نے پہلی بار خود کو آئینے میں اس انداز سے دیکھا تھا کہ مجھے اپنا حسن نظر آیا تھا۔ مریم میری بڑی بڑی آنکھوں اور پتلی سی کمر کی ایسی تعریف کرتی کہ میں خود شرما جاتی۔ گزرتے دن کے ساتھ میری اور مریم کی دوستی گہری ہوتی جا رہی تھی۔ وہ دیوانوں کی طرح میرے لیے کچھ بھی کر گزرنے کو تیار رہتی۔ کبھی کبھی تو میں مریم سے کہتی تو مجھے کسی آوارہ عاشق کی طرح محسوس ہوتی ہو جو میرے عشق میں پاگل ہو گیا ہو۔ میری بات سن کر وہ کھلکھلا کر ہنسنے لگتی۔ مریم سے دوستی ہونے سے پہلے میں گھر سے کالج تک کا فاصلہ اکثر پیدل ہی طے کرتی تھی کیونکہ ابا مجھے بالکل بھی خرچے کے پیسے نہیں دیتے تھے اور میرے پاس کالج میں لنچ ٹائم میں کچھ کھانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہوتے تھے۔ لیکن جب سے میری اور مریم کی دوستی ہوئی تھی میرا یہ مسئلہ بالکل حل ہو گیا تھا۔ مریم کے پاس ایک سفید رنگ کی آلٹو تھی اور وہ مجھے خود ہی کالج سے گھر چھوڑ دیا کرتی تھی۔ لنچ ٹائم میں بھی اپنے ساتھ ساتھ وہ میرے لیے بھی کینٹین سے کھانے کی بہت ساری چیزیں خرید لیتی۔ شروع میں تو مجھے یہ سب کچھ اچھا نہیں لگتا تھا اور میں نے کئی دفعہ مریم کو منع بھی کیا کہ وہ مجھ پر اتنی مہربانی نہ کرے، لیکن وہ تو ہمیشہ یہ کہہ کر مجھے خاموش کروا دیتی کہ دوستی میں سب کچھ چلتا ہے۔ اور مجھے نیکی کا کوئی فرشتہ معلوم ہوئی تھی جس نے میرے بہت سارے مسئلوں کو چٹکی بجا کر حل کر دیا تھا، لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ اس کے اندر تو ایک شیطان کنڈلی مار کر بیٹھا ہوا ہے جو صحیح وقت اور صحیح موقع کا انتظار میں ہے۔ مریم نے مجھے بتایا کہ اس کے ابا دبئی میں نوکری کرتے ہیں اور وہ یہاں اپنی امی کے ساتھ رہتی ہے، لیکن اس کی امی بھی اکثر ہی اس کے ابا کے پاس دبئی چلی جایا کرتی ہے اور اس وقت مریم گھر میں بالکل اکیلی ہوتی ہے۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے ہر چھوٹی بڑی بات شیئر کرنے لگے۔ میں نے مریم کو اپنے گھر کی بھی تمام حالات بتا دیے تھے کہ کس طرح میں تعلیم حاصل کر رہی ہوں۔ مریم اپنی باتوں کے ذریعے ہمیشہ مجھے حوصلہ دیتی اور کہتی کہ وہ مجھے کبھی اکیلے نہیں چھوڑے گی۔ میمونہ کے حاملہ ہونے کی خبر کا چرچا آج کل کالج میں زور و شور سے تھا۔ میمونہ کی دوستیں اکثر یہ بات کرتی کہ میمونہ کو خود بھی معلوم نہیں ہے کہ وہ کیسے حاملہ ہو گئی ہے
اس کی کسی بھی لڑکے سے دوستی تھی ہی نہیں۔ ایک دن ہمارے ارد گرد ایسی ہی باتیں ہو رہی تھی جب مریم نے مجھے بتایا کہ وہ اور میمونہ بہت اچھی دوستی تھی، لیکن میمونہ کے انداز کچھ ٹھیک نہیں تھے۔ اس کی کافی ساری لڑکوں سے دوستی تھی اور اسی لیے مریم نے خود میمونہ سے دوستی ختم کر دی تھی۔ چھوڑو یار، ہم ان باتوں سے کیا کرنا، مجھے تو اپنی پڑھائی سے غرض ہے۔ میں نے اس معاملے سے بیزاری کا اظہار کیا تو مریم خاموش ہو گئی۔ دن بہت تیزی سے گزر رہے تھے، ششماہی امتحان قریب تھے اور میں بہت زیادہ دل لگا کر پڑھائی کر رہی تھی۔ مریم مجھے تنگ کرنے کے لیے اکثر ہی کہتی کہ ٹاپ کرنے کا ارادہ ہے کیا؟ میں فوراً ہاں میں سر ہی لا دیتی۔ پچھلے کچھ دنوں سے مریم بہت اداس نظر آ رہی تھی۔ اس نے بتایا کہ اس کی امی 2 مہینے کے لیے دبئی چلی گئی ہے اور وہ گھر میں اکیلے رہ رہ کر تنگ آ چکی ہے۔ میں اپنے گھر کے حالات سے مجبور تھی، اس لیے مریم کو اپنے گھر آنے کا بھی نہیں کہہ سکتی تھی۔ ابا کا مزاج کسی بھی وقت گرم ہو جاتا تھا۔ مریم کہنے لگی کہ کسی روز تم میرے ساتھ میرے گھر چلو، ہم لوگ بہت مزے کریں گے۔ میں بھی پڑھ پڑھ کر بیزار آ گئی تھی اور کچھ وقت کے لیے سکون چاہتی تھی، لیکن ابا مجھے گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں دینے والے تھے۔ مجھے اچھی طرح معلوم تھا، اسی لیے میں نے مریم سے معذرت کر لی۔ 2-3 دن تو مریم اس بات پر مجھ سے ناراض رہی اور پھر وہ ایک دن میرے لیے حلوہ بنا کر لائی۔ اس کی محبت اور دوستی کا الگ ہی انداز تھا۔ میرا ہاتھ پکڑ کر وہ مجھے کالج کے زیر تعمیر حصے میں لے گئی جو آج کل خالی پڑا ہوا تھا۔ میں نے حیرت سے پوچھا کہ ہم یہاں کیوں آئے ہیں تو مریم کہنے لگی کہ آج اب بالکل بھی پڑھائی نہیں کریں گے بلکہ سارا دن مستی کریں گے۔ 3 دن بعد مریم مجھ سے بات کر رہی تھی، اس لیے میں اسے ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں اس کے ساتھ اسی خالی حصے میں بیٹھ کر حلوہ کھانے لگی۔ حلوہ کھاتے کھاتے اچانک مجھے کچھ عجیب سا احساس ہوا تھا، جیسے سب کچھ دھندلا سا ہو گیا ہو۔ ایک دم ہی مریم کہنے لگی، یار میں تو گاڑی لاک کرنا ہی بھول گئی، تم یہیں بیٹھو، میں گاڑی لاک کر کے آتی ہوں۔ میں اپنی طبیعت کو نظر انداز کر کے حلوہ کھانے لگی اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ مجھے کچھ ہوش ہی نہ رہا، اور جب مجھے ہوش آیا تو میں کالج کے پچھلے حصے میں پڑی ہوئی تھی اور میری حالت کچھ عجیب سی ہو رہی تھی۔ میرا سارا جسم درد کر رہا تھا اور کچھ ہی لمحوں میں مجھے احساس ہو گیا تھا کہ مجھ پر قیامت آ کر گزر چکی ہے۔ کسی نے میرے ساتھ زیادتی کی تھی اور مجھے اپنی ہوس کا نشانہ بنایا تھا، لیکن کب، کیسے اور کس طرح یہ میں نہیں جان پائی۔ کافی دیر تک رونے کے بعد میں اپنے آپ کو سمیٹ کر واپس کالج کے احاطے میں آئی تو میں نے مریم کو پریشانی سے یہاں وہاں گھومتے دیکھا۔ مجھے دیکھتی وہ بھاگتی ہوئی میرے پاس آئی، کہنے لگی، کنزا تم کہاں چلی گئی تھی؟ میں کب سے تمہیں ڈھونڈ رہی ہوں۔ میں روتے ہوئے مریم کے گلے لگی اور اسے خود پر گزرے سانحے کے بارے میں بتایا تو کچھ لمحوں کے لیے مریم پوری طرح خاموش ہو گئی اور پھر مجھے ہاتھ پکڑ کر ایک کونے میں لے گئی، کہنے لگی، بالکل چپ ہو جاؤ اور یہ بات اب دوبارہ اپنی زبان پر مت لانا۔ ہم لڑکیوں کی عزت بہت نازک ہوتی ہے، اگر تم کسی سے بھی اس بارے میں کوئی بات کرو گی تو تمہارے ہی کردار پر بات آئے گی، لوگ تمہیں ہی داغدار سمجھیں گے۔ مریم کی بات سن کر میں نے جلدی سے اپنے آنسو پونچھ لیے تھے۔ وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہی تھی۔ مریم کہنے لگی، میں گاڑی لاک کر کے تمہیں ڈھونڈنے کے لیے آئی تو تم مجھے وہاں کہیں نظر نہ آئی۔ مجھے لگا شاید تم کلاس لینے کے لیے کالج کے احاطے میں آ گئی ہو، اسی لیے میں اس طرف آ گئی۔ مجھے کیا خبر تھی کہ تمہارے ساتھ ایسا کچھ ہو جائے گا۔ شاید اس طرف کوئی مزدور موجود تھا جس نے تمہاری تنہائی اور خراب طبیعت کا فائدہ اٹھا لیا۔ مریم کی بات سن کر میں خود پر قابو نہیں رکھ سکی تھی اور پھر سے پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ بہت مشکل سے مریم نے مجھے سنبھالا اور اپنی گاڑی میں بٹھا کر گھر لا کر چھوڑ دیا۔ پڑھائی کے بہانے میں نے خود کو کمرے میں بند کر لیا اور سارا وقت آنسو بہاتی رہی۔ میرے ابا تو پہلے ہی بہت سخت تھے اور پڑھائی کے بھی خلاف تھے۔ اگر انہیں میری عزت لٹنے کا پتہ چل جاتا تو شاید وہ مجھے گلا گھونٹ کر مٹی میں ہی دفنا دیتے۔ مریم نے مجھے فون پر بھی بہت سمجھانے کی کوشش کی تھی اور سختی سے منع کیا تھا کہ میں اس بات کا ذکر اپنے گھر میں بھی نہ کروں، لیکن پھر میری زندگی میں ایسا موڑ آیا کہ سب کو خود ہی اس بات کے بارے میں پتہ چل گیا۔ امتحان ہونے سے پہلے ہی میں حاملہ ہو گئی تھی اور میری بدلتی ہوئی طبیعت نے سارا راز فاش کر دیا تھا۔ ابا جاننا چاہتے تھے کہ کس کا گناہ میرے پیٹ میں ہے، لیکن میں خود بھی اس بات سے پوری طرح انجان تھی۔ ابا نے اماں کو بھی بہت مارا تھا اور انہیں فساد کی جڑ قرار دیا تھا۔ میں نے اماں کی قسم کھا کر ابا کو یقین دلانے کی کوشش کی کہ میرا کسی کے ساتھ کوئی چکر نہیں ہے۔ کالج میں ہی میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور کس نے کی ہے یہ بات مجھے معلوم نہیں ہے۔ ابا اگلی صبح میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے کالج لے گئے اور میڈم کے آگے بٹھا دیا۔ مجبوراً میڈم کے آگے مجھے سارا سچ بیان کرنا پڑا، جسے سن کر میڈم سوچ میں پڑ گئی، کہنے لگی کہ کالج کے اندر کوئی مزدور موجود نہیں ہے، نہ ہی کالج کے احاطے میں کسی مرد کو داخلے کی اجازت ہے، کیونکہ یہ خواتین کا کالج ہے۔ میڈم بار بار مجھ سے پوچھنے لگی کہ آپ کس کے ساتھ تھیں اور زیر تعمیر حصے میں کیوں گئی تھی۔
میں نے میڈم کو مریم کے بارے میں بتایا کہ وہ مجھے وہاں لے کے گئی تھی تاکہ ہم کچھ وقت وہاں سکون سے بیٹھ جائیں۔ میڈم نے مجھے مریم کو بلانے کا کہا تو پتہ چلا کہ مریم تو کالج ہی نہیں آ رہی۔ میڈم نے اپنے اسسٹنٹ سے کہہ کر مریم کی معلومات لانے کو کہا۔ پھر تھوڑی ہی دیر بعد میڈم کے اسسٹنٹ نے آ کر ایسی بات کہی کہ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ کہنے لگی کہ اس نام کی کوئی طالبہ کالج میں موجود نہیں ہے۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ پچھلے 2 مہینے سے میں خود اس کے ساتھ روزانہ کالج جاتی تھی، ہم دونوں سارا وقت ایک ساتھ ہی گزارتے تھے، اور اب کالج والے کہہ رہے تھے کہ اس نام کی کوئی طالبہ ہی نہیں ہے۔ میڈم خود یہ بات سن کر حیران ہوئی، اور جب پوری طرح سے معلومات حاصل کی تو پتہ چلا کہ 4 مہینے سے مستقل کالج آ رہی تھی مریم، لیکن وہ کالج کی طالبہ نہیں تھی۔ مریم کا کالج میں کوئی ریکارڈ موجود نہیں تھا۔ یہ گورنمنٹ کالج بہت زیادہ بڑا نہیں تھا اور نہ ہی زیادہ خواتین پڑھنے آتی تھی، اس لیے استاد بھی اپنے فرض سے غافل تھے۔ کالج کے دروازے پر چیکنگ کا کوئی انتظام موجود نہیں تھا۔ جو بھی لڑکی یونیفارم میں ہوتی وہ آسانی سے کالج میں داخل ہو جاتی، اور یہ مریم بھی یونیفارم کی مدد سے ہی کالج کے اندر آ جایا کرتی تھی۔ مریم کا کردار مشکوک نکلنے پر میڈم نے فوراً ہی پولیس کو بلا لیا۔ اتفاق سے مجھے اس کی گاڑی کا نمبر یاد تھا، میں نے پولیس کو وہ نمبر بتایا اور تھوڑی سی کوشش کے بعد مریم کا ایڈریس بھی معلوم ہو گیا۔ پولیس والوں نے مریم کو گرفتار کیا اور اس سے تفتیش شروع کی کہ جب وہ کالج کی طالبہ نہیں تھی تو کالج کیوں آتی تھی۔ پولیس کو شک تھا کہ مریم کسی گروہ کے لیے کام کر رہی ہے، لیکن جب حقیقت کھل کر سامنے آئی تو سب کی رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں اکیلی لڑکی نہیں تھی جو زیادتی کا شکار ہوئی تھی، بلکہ ایسی اور بھی لڑکیاں تھیں، اور ان کے ساتھ زیادتی کرنے والا کوئی اور نہیں، مدثر تھا، جو دراصل تھی نہیں بلکہ تھا۔ پولیس کی ذرا سی تفتیش پر اور مار پیٹ پر ہی مدثر نے اپنا منہ کھول دیا تھا۔ وہ 17 سال کا ایک جوان لڑکا تھا جو بہت کم عمری سے ہی موبائل فون پر بہت سا فحش مواد دیکھتا آیا تھا، جس نے اس کے اندر ہیجان پیدا کر دیا تھا۔ مدثر کے پاس پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی، اس کے ماں باپ دبئی میں رہتے تھے اور وہ یہاں اکیلا اپنی مرضی سے زندگی گزار سکتا تھا۔ مدثر کے اندر نفسانی خواہشات اس قدر شدت اختیار کر گئی تھی کہ اس نے اپنی ہوس پوری کرنے کے لیے ایک لڑکی کا حلیہ اپنا لیا۔ وہ گوڑا چٹا خوبصورت تھا، دبلا پتلا اور قد و قامت میں تھوڑا کم تھا، اسی لیے بآسانی اس نے اپنے آپ کو لڑکی کے روپ میں ڈال دیا۔ 16 سال کی عمر سے ہی اس نے اس طرح کی حرکتیں شروع کر دی تھیں، اور اب تک وہ 20 لڑکیوں کو حاملہ کر چکا تھا، جبکہ زیادتی کا نشانہ تو اس نے نہ جانے کتنی لڑکیوں کو بنایا تھا۔ اب تک وہ اس لیے پکڑ میں نہیں آیا تھا کیونکہ ہر کوئی اسے لڑکی سمجھتا تھا، اور ہر لڑکی کے گھر والوں نے ہی اپنی بیٹی کی عزت بچانے کی خاطر اس معاملے کو دبا دیا تھا۔ اس نے مجھے بھی بار بار یہی بات سمجھائی تھی کہ میں اس بارے میں کسی کو کچھ نہ بتاؤں، لیکن میرے حاملہ ہونے پر میرے گھر والوں کو خود ہی یہ بات پتہ چلی گئی تھی۔ میرے ابا دوسرے لوگوں کی طرح خاموش نہیں بیٹھے تھے، بلکہ انہوں نے نہ صرف سارا گھر سر پر اٹھا لیا تھا، بلکہ وہ تو کالج میں بھی ہنگامہ آرائی کے لیے چلے آئے تھے، اسی لیے یہ بات کھل کر سامنے آ گئی تھی۔ میڈم کو میمونہ کے حاملہ ہونے کے بارے میں کوئی خبر نہیں تھی۔ جب میری بات منظر عام پر آئی تو مزید ایسی 5 لڑکیوں کے بارے میں پتہ چلا جو کالج میں آنے کے بعد ہی حاملہ ہوئی، اور ان کے گھر والوں نے یہ خبر چھپانے کی کوشش کی تھی۔ مدثر نے لڑکی والا حلیہ اپنا کر بہت سارے کالجوں میں جا کر الگ الگ لڑکیوں کو اپنا نشانہ بنایا تھا۔ وہ عام طور پر خوبصورت اور اکیلی لڑکیوں کو اپنا نشانہ بناتا تاکہ آسانی سے اپنا مقصد حاصل کر لے۔ میرے بارے میں بھی جب اسے اچھی طرح پتہ چل گیا کہ میں کسی سے جلدی دوستی نہیں کروں گی اور صرف پڑھائی پر دھیان دوں گی، تو اس نے پڑھائی میں مدد کے نام پر مجھ سے دوستی کر لی تھی۔ مدثر پولیس کی حراست میں تھا اور اس پر کیس چل رہا تھا، لیکن میری پڑھائی کا سلسلہ اس کی وجہ سے پوری طرح ختم ہو گیا تھا۔ ابا نے مجھے گھر بٹھا لیا تھا اور اماں کو بھی بہت برا بھلا کہا تھا۔ اماں جو بہت عرصے بعد اپنے حق کے لیے آواز اٹھانے لگی تھی، ایک دفعہ پھر خاموش ہو گئی تھی۔ ابا نے 1 ہفتے کے اندر اندر ہی میری شادی حامد سے کروا دی تھی اور اسے اس بات سے بے خبر رکھا تھا کہ میں حاملہ ہوں۔ میری زندگی میں بھی ابا جیسا ایک سخت انسان شامل ہو گیا تھا، اور میں جانتی تھی کہ اب مجھے اپنی ساری زندگی اماں کی طرح ہی گزارنی ہے۔ مدثر کی وجہ سے میرے خواب ہی رہ گئے تھے اور میں ایک گھٹن بڑی زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ حامد ابا کا بانجا تھا اور ہو بہو ابا کے جیسا تھا۔ مدثر کو 14 سال کی سزا ہو گئی تھی۔ وہ پڑھ لکھ کر مستقبل بنانے کی بجائے جیل کی صلاحوں کے پیچھے چلا گیا تھا، اور اس پر اندھا اعتبار کرنے کی وجہ سے مجھے بھی ساری زندگی کی سزا ملی تھی۔ میری سب سننے والوں سے یہ گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو خود سے اتنا قریب رکھیں کہ انہیں مدثر جیسے دوست بنانے کی ضرورت ہی نہ پیش آئے۔ امید کرتے ہیں کہ آج کا یہ واقعہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ مزید ایسے ہی سبق آموز کہانیوں کے لیے اور سچے واقعات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کریں۔ اللہ نگہبان۔